اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरतुल ज़िलज़ाल इसका हम आगाज करने जा रहे हैं। उस सूरत का नाम जो है इसकी पहली आयत के लफ्ज ज़िलज़ालहा से लिया गया है और इस सूरत के मक्की और मदनी होने में भी इख्तिलाफ पाया जाता है। इसकी फजीलत में कई रिवायात में यह मिलता है कि सनद के एतबार से कि कोई भी सही जो रवायत हमें नहीं मिलती है, लेकिन इसके अंदर क्या चीजें हैं, कयामत के हालात हैं और इंसान का अपने किए हुए तमाम जो अमाल हैं, जो उसने एक्शन अपनी लाइफ में किए हैं, उसको देखना इस सूरत का मौजू है। सूरत जलजाल में 8 आयात हैं, एक रुकू है, 37 कलिमात हैं और 158 हरूफ हैं, 158। इसके अंदर आपको मिलता यह है कि जब पहली मर्तबा क़यामत के अजीम जल्जले की बात इसमें की गई है कि पहली मर्तबा जब सूर में फूंका जाएगा तो जमीन पर सख्त बोलचाल तारी होगा, जिससे सारी जमीन जो है वो लरज उठेगी। मशरिक से मगरिब और जुनूब से शमाल तक और ऊपर से नीचे तक तमाम जमीन एक गैर मामूली किस्म के जल्जले से हिला दी जाएगी, जिससे हर चीज टूट फूट जाएगी। जल्जले आपको पता है मुकामी भी होते हैं और इलाकाई भी, लेकिन कयामत का जल्जला इस कदर अजीम होगा कि हर चीज को जो है वो तहस नहस कर देगा। और इसमें हमें इन्ना ज़लज़लतस्साअती शैउन अज़ीम, बिलाशुबा क़यामत का ज़लज़ला बड़ी ही अजीम चीज है, ये इसके हवाले से रेफरेंस भी मिलता है कुरान में। और इस अजीम ज़लज़ले की वजह से बच्चे जो हैं, बच्चों को जो दूध पिलाती माएँ होंगी, अपने प्यारे और चहीते बच्चों को भूल जाएंगी और हमल वालियों के हमल गिर जाएंगे और लोग जो है हवास अपने खो बैठेंगे। उसके बाद दूसरी मर्तबा सूर में फूंका जाएगा तो जिस कदर जमीन में इंसान दफन है, जमीन उन सबको बाहर निकाल फेंकेगी, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से सब जिंदा होकर बाहर निकल आएंगे। इसी तरह जमीन के खजाने भी बाहर निकल आएंगे। इसके हवाले से हमें सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान भी मिलता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन जो है वो अपने सारे के सारे जो चीजें हैं वो कैसे उगदेगी वो हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी सिंपली जलजला और जिलजाल से रिलेवेंट आपको एक तमहीद बांधी गई है। पहली हमारी आयत है अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा, जब, जुलजिलत, क्या हो जाएगी, हला दी जाएगी। और जालम, जालम रुबाई मतलब 4 लेटर्स इसके हरूफ असली हैं। अल अर्दु जमीन, हमजा रा दौद से, जिलजालहा हरा दिया जाना उसका, इसके भी अब सेम वही रूट। वो अखरजत, और क्या होगा, और जमीन निकालेगी, ठीक है, और निकालेगी। अल अर्दु जमीन, अथक़ालहा बोझ अपने, ठीक है। अखरजत खाराज जीम से है और अथक़ालहा जो है वो सा क़ाफ लाम फिकल बोझ का होना, बोझ अपने। वक़ाल, और कहेगा, क़ाफ वाव लाम से, अल इंसानु इंसान, हमजा नून सीन से, माँ क्या है, लहा इसे, यौमइदिन उस दिन, तुहद्दिसु वो बयान करेगी, अखबारहा खबरें अपनी। और इसका तुहद्दिस हादल फा से और अखबारहा खा बा और रा खबर से। बिअन्ना, क्योंकि, रब्बा का आपके रब ने, औहा वही की, वहाया से, लहा उसे। यौमइदिन उस दिन, यस्दुरु लौटेंगे, स्वाद दाल और रा से, अन्नासु लोग। और आपको पता है कि हमजा नून सीन और नून वाव सीन जो है हमें मुख्तलिफ रूट्स तकरीबन 3 मिलते हैं अन्नासु और इंसान के हवाले से। अश्तातन अलग अलग होकर, सेपरेट होकर, शीन ता ता से, ली युरौ ताकि वो दिखाए जाएं, रा हमजा या, अमालहुम आमाल अपने, ऐन मीम लाम से। फमन तो जो कोई ये अमल अमल करेगा, मिथकाला वजन बराबर, जर्रतिन जर्रे के, खैरन भलाई के, यराहु वो देख लेगा उसे। वमन और जो कोई ये अमल अमल करेगा, मिथकाला वजन बराबर, जर्रतिन जर्रे के, शर्रन शर्रन बुराई के, यराहु वो देख लेगा उसे। जब जमीन पूरे जोर से हिलाई जाएगी और जमीन अपने बोझ बाहर निकाल देगी और इंसान कहेगा कि इसे क्या हुआ, उस दिन वो अपने मतलब खुद पर जो उसपे गुजरे होंगे हालात वो बयान करेगी, क्योंकि आपका रब उसे यही हुक्म देगा। उस रोज लोग अलग अलग होकर लौटेंगे ताकि उन्हें उनके अमाल दिखाए जाएं। लिहाजा जो कोई जर्रा भर भी भलाई करेगा वो उसे देख लेगा और जो कोई जर्रा भर भी बुराई करेगा तो वो उसे देख लेगा। और हम इस चीज को देख रहे थे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के बयान को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन अपने जिगर के टुकड़े
सोने और चांदी के बड़े बड़े सतूनों की सूरत में उगल देगी। चुनाचे कातिल आएगा और कहेगा कि इसकी वजह से मैंने कत्ल किया। कता रहमी करने वाला आएगा और कहेगा इसके लिए मैंने ना रिश्ते नाते को तोड़ा। और चोर आएगा और कहेगा कि इसके लिए मैंने जो है मेरे हाथ है काटे गए। फिर सबके सब उसे छोड़ देंगे और कोई इसमें से कुछ नहीं लेगा। इंसान इसी सूरत हाल में दहशत ज़दा और हैरान परेशान होकर कहेगा कि क्या हो गया, ये सब क्या हो रहा है। ये मतलब कि कैसे जमीन जो है वो किस तरह से चीजों को उगल रही है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहली आयत, इदा जुलजिलातिल अर्दु जिलजालाहा। यहाँ हमने जलजले से हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सख्त किस्म का जो हिलाना होता है उसे जलजला कहा जाता है, सख्त हिलाया जाना। और जिस तरह से हमने देखा है कि इससे मुराद दूसरे नफखा के साथ आने वाला क्या है, जबरदस्त जलजला है, क्योंकि दूसरे नफखा के साथ ही मुर्दे कर जो है वो अपनी कब्रों से, ग्रेव्स में से निकलेंगे। इसमें हमें इस आयत में मिलता क्या है बेसिकली, अगर हम इसको अपने लिए सोचें तो क्या नजर आता है। ये आयत हमें ये सिखाती है कि दुनिया मुस्तकिल नहीं, आखिरत मुस्तकिल है। जो शख्स इस अंडरस्टैंडिंग को ले लेता है ना, उसकी फिर प्रायोरिटीज जो है वो बदल जाती। और जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ क्या होगी, हला दी जाएगी। और यानी मतलब क्यामत का आना जो है वो यकीनी है, सर्टन है, महज एक इम्कान और थिंकिंग की बात नहीं है। गोया अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं हमारे लिए, वो दिन जरूर आएगा जब पूरी जमीन क्या है, हला दी जाएगी। और ये कोई आम जल्जला नहीं होगा, बल्कि जमीन की तारीख का सबसे जो बड़ा और अजीम शान जल्जला होगा। वो जल्जला जिसके बाद दुनिया का पूरा निजाम खत्म हो जाएगा। आज हम लोग घर बनाते हैं, अपने कारोबार करते हैं, प्लानिंग करते हैं, बचत करते हैं, सेविंग करते हैं कि दिस दिस एंड दिस, ये प्लान्स मेरी लिस्ट में है। और दिल में ये एहसास होता है कि ये सब बहुत देर तक रहेगा। इस आयत ने आकर हमारी जिंदगियों की उस गलत फहमी को तोड़ दिया है। जिस जमीन पर हम मजबूती महसूस करते हैं ना, स्ट्रेंथ महसूस करते हैं वाइल लिविंग ऑन इट, वो खुद क्या है, एक गैर मुस्तकिल प्लेस है, टेम्परेरी। जिस जमीन पर इंसान गुरूर करता है वो क्या है, एक हुक्म इलाही की देर है कि लर्ज उठेगी। बहुत सी चीजें हैं इन आवर लाइफ जो हमें फील कराती हैं कि हम ताकतवर हैं, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, दौलत, जायदाद, ओहदा, शोहरत, ताल्लुकात। लेकिन ये सब एक लम्हे में खत्म हो सकता है। रोजाना हमें ये सोचने की जरूरत है डेली बेसिस पर, अगर आज क्यामत बर्पा हो जाए तो क्या मैं तैयार हूं अल्लाह से मिलने के लिए, एम आई प्रिपेयर। ये चीज हमें ये बता रही है। तो फिर जब हम ये जान लेंगे ना कि दुनिया बस कुछ दिनों की है, आखिरत है असल ठिकाना, तो हमारी सबसे बड़ी तैयारी फिर आखिरत के लिए हो। उसके बाद व अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा, इसमें क्या बताया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि सब जब ये मुर्दे जो हैं वो दूसरे नफका के साथ कब्रों से निकलेंगे, और दूसरी दफा जब फूंका जाएगा और वो यकलख्त खड़े देख रहे होंगे, और अपने जल्जले से मुराद उनका ये कि जमीन को सख्त हिला देने के लिए जितना भी जबरदस्त जल्जला होता है ना, उस किस्म के जल्जले के साथ जमीन जब हिल जाएगी, क्या होगा। आया नंबर 2 में, अब जब जल्जला हो गया, जमीन हिल गई सख्त किस्म का, अब ये क्या करेगी, अथकाल। अथकाल जो है वो सकल से है, सकल की जमा है। सा काफ लाम आपके सामने इसके रूट है। अब मुसाफिर का जो सामान होता है और जितनी भी नफीस चीजें होती हैं जिनकी वो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, हिफाजत करता है। यानी जो कुछ भी यहाँ बताया जा रहा है, जमीन ने, एक जो मुसाफिर है वो सफर में होता है, उसके लिए वो चीजें कितनी कीमती होती हैं जितनी भी उसने अपने पास ली हुई होती हैं। इसी तरह से जमीन ने भी जो कुछ संभाला हुआ है, संभाल कर रखा हुआ है, ये इसे बाहर निकाल देगी। जैसे आपको पता है कि लेडीज जो है वो प्रेग्नेंट होती हैं, जब वो कंप्लीटली तौर पे भारी हो जाती है, उनका वो जो टाइम पीरियड आ जाता है जिसके बारे में फलम्मा अथक़लत, जब बस जब वो भारी हो गई। इस सूरत में जमीन को किससे तशबीह दी गई है, किससे सिमिलर कहा गया है, एक हामला औरत से। यानी इतना शदीद जल्जला होगा कि जमीन फट जाएगी, और इसमें जो फौत शुदा लोग हैं या जो कुछ भी जमीन ने संभाल कर रखा हुआ है बाहर निकाल कर खाली हो जाएगी, जैसे कि एक लेडी अपने बच्चे को डिलीवर करके फारिग हो जाती है।
اور اس طرح سے ہم نے اسے پہلے بھی سورۃ الانشقاق میں بھی دیکھا تھا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس میں جو کچھ ہے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی. مطلب زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی. اب اس کے کئی الفاظ جو ہے مفسرین نے دیے ہیں کہ زمین ہزاروں سال سے انسانوں کو اپنے اندر کیا کیے ہوئے ہے، محفوظ کیے ہوئے ہے. قیامت کے دن سب باہر آ جائیں گے. اور اگر ہم زمین کے خزانوں کو دیکھیں تو اس میں سونا بھی ہوتا ہے، چاندی بھی، ہیرے بھی، اور ہر طرح کے ٹریجرز اور خزانے سب باہر آ جائیں گے. وہ تمام چیزیں جنہیں انسان بھول چکا ہوگا وہ ظاہر کر دی جائیں گی. انسان پوری زندگی مال جمع کرتا ہے، پھر موت آ جاتی ہے، اور ایک ہی دن میں وہ مال زمین سے نکل کر انسان کو بتائے گا تم نے مجھے جمع کرنے میں عمر گزار دی لیکن ساتھ کچھ اور لے کر جانا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ملتا ہے ہمیں صحیح مسلم میں، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو اس نے کھایا، پہنا یا صدقہ کر کے آگے بھیجا. آج تو خاموش ہے نا زمین، ہم جو بھی کرتے پھر رہے ہیں اس کے اوپر، لیکن قیامت کے دن زمین اپنے اندر کی ہر چیز کو ظاہر کر دے گی. تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی زندگی کا کچھ حصہ ایسی نیکیوں میں لگانا ہے جو قبر میں بھی ہمارے ساتھ جائیں. جو چیزیں آج زمین کے اندر چھپی ہوئی ہیں کل ظاہر ہوں گی، اور جو اعمال آج چھپے ہیں وہ بھی ظاہر ہوں گے. اب جب وہ سب ظاہر ہوں گے تو what will be the feelings of the people؟ وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ہر انسان کی اچانک پیش آنے والے جو واقعات ہوتے ہیں نا، انسیڈنٹس ہیں، ان سے کیا ہو جاتا ہے، اسے دہشت تھی اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. اس وقت وہ ان کو دیکھے گا تو یہ الفاظ کہے گا، خصوصاً اسپیشلی یہاں پر جو ہے اسکالرز مینشن کرتے ہیں کہ کافر جو ہے نا، جو قیامت کا منکر تھا، وہ تو ضرور ہی ضرور کہے گا، اس کے لیے تو اس سے بڑی بات اور اس سے تعجب والی بات اور کوئی ہوگی ہی نہیں. تو انسان اتنا بے بس ہو جائے گا، کیا کہے گا، اسے کیا ہو گیا. یہ سوال صرف زبان کا ہی نہیں ہوگا، یہ ہمارے خوف، حیرت اور بے بسی کا ایک اظہار، ایک ایکسپریشن ہوگا. کیونکہ انسان دنیا میں نشانیوں کے باوجود غفلت میں رہا. اس نے جنازے بھی دیکھے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے، اس نے قبریں بھی دیکھی، ہم دن رات میں ہونے والی بیماریاں بھی دیکھتی ہیں، پھر بھی ہم آخرت کو کیوں بھول جاتے ہیں. یہ انسان کا جو ایک سوچنے کا انداز ہے، یہ آیت ہمیں وہ بتا رہی ہے کہ انسان کی سائیکی کیا ہے، اس کی نفسیات کیا ہے. جب مصیبت آتی ہے تو انسان پوچھتا ہے یہ کیسے ہو گیا، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ بھئی یہ اس طرح سے ہونا ہے. تو قیامت میں سب سے بڑا افسوس یہ نہیں ہوگا کہ دنیا ختم ہوگی، بلکہ یہ ہوگا میں نے تیاری کیوں نہ کی. قیامت آنے سے پہلے خود سے ہمیں سوال کرنا چاہیے، اگر آج میرا آخری دن ہے تو کیا میں مطمئن ہوں اپنی تیاری سے. جو شخص دنیا میں آخرت کو بھول جاتا ہے نا، وہ قیامت کے دن حیرت اور حسرت کا شکار ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسی سچویشن سے بچائے، آمین. یومئذ تحدث اخبارها، یعنی زمین وہ سب کچھ بیان کرے گی جو اس پر کیا گیا، اور بتائے گی کہ کس نے کس وقت کیا نیکی کی یا کیا بدی کی. مطلب زمین اس دن خبریں بیان کرے گی. ہم روز نیوز پیپر پڑھتے ہیں، اس میں ہر طرح کی خبر ہوتی، تو اس دن زمین بھی اپنی خبریں بیان کرے گی. آج زمین خاموش ہے، اس دن زمین جو ہے وہ گواہ بن جائے گی. کل کو یہ بولے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ملتا ہے کہ زمین گواہی دے گی کہ فلاں بندے نے فلاں دن فلاں عمل کیا تھا. کیا کیا گواہی دے گی؟ نمازوں کی، سجدوں کی، صدقوں کی، گناہوں کی، خلوتوں کی، جب اکیلے تھے ہم، آئسولیٹڈ تھے ہم، ہماری تنہائیوں کی. اور سب سے خوفناک حقیقت کیا ہے، بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کا کوئی انسانی گواہ نہیں لیکن زمین گواہ ہے. اور سب سے ہوپ فل بات کیا ہے کہ بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جنہیں کسی نے نہیں دیکھا لیکن زمین نے دیکھا ہے. کہ کیا میری زمین میرے حق میں گواہی دے گی یا میرے خلاف بولے گی؟ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہو. اب یہاں ہوگا کیا؟ کیونکہ آپ کے رب نے وحی کی، لہا اسے. اس دن جو ہے آپ کے رب کا جو آرڈر ہوگا، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے. جو رب بے جان زمین کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟
تو یہ ایک طرح سے یہ آیا توحید اور آخرت کا تعلق ایک بلڈ کر رہی. جو اللہ کی قدرت کو مانتا ہے اسے قیامت کو ماننے میں قطعاً کوئی مشکل پیش نہیں آتی. جب ہم اپنے اینڈ پہ اللہ کی قدرت کو محدود سمجھ لیتے ہیں نا تب ہوتی ہیں پرابلمس. حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ پوری کی پوری کل کائنات یا اور ساری گیلیکسیز یہ پوری یونیورس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. تو اس دن جو کیا ہے وہ کیا ہونا ہے جس رب کے حکم سے زمین بول سکتی ہے اس کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کیا پرابلم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اس دن لوگ مختلف حالتوں میں نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. یحضرو واپس لوٹیں گے یعنی پہلے قبروں میں گئے تھے اب وہاں سے حساب کے لیے میدان محشر میں اللہ کے حضور واپس لوٹیں گے. اور کیا فرمایا جائے گا ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. البقرہ میں ہمیں ریفرنس ملتا ہے. پھر وہ تمہیں مارے گا پھر زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو اشتاتن جو بیسیکلی شتن کی جمع ہے اور مطلب کہ کیا الگ الگ ہو کر تاکہ کیا کریں دکھائے جائیں ان کو اعمال ان کے لیجرو تاکہ انہیں دکھائے جائیں. یہ بھی مجہول بن کے یہاں پہ آ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایوری پرسن ول بی سیپریٹ الون. پیشی کے لیے ہر بندہ جو ہے اکیلا اکیلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش ہوگا. اس کا قبیلہ اس کی جماعت اور دوست احباب میں سے کوئی ساتھ نہیں ہوگا. نو ون ول اکمپنی اس وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اور یقیناً ہم تمہارے پاس اس طرح اکیلے آئے مطلب تم ہمارے پاس اس طرح اکیلے آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا. الگ الگ ہو کر اس لیے لوٹیں گے کہ ہر ایک کو اس کے اعمال دکھائے جائیں جیسا کہ فرمایا جاتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیا 14 میں اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اپنی کتاب پڑھ آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاسب بہت کافی ہے. تو ہمیں اس سے جو میننگ نکلتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں اس آیت میں سے کہ لوگ الگ الگ گروہ کی شکل میں میدان محشر کی طرف روانہ ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ کے حضور فردن فردن پیش ہوں گے. اگرچہ مطلب کہ وہ آئیں گے اس طرح لیکن ہونا ہر ایک نے پیش فردن فردن. اور جس دن ہم ہر امت میں ایک گروہ ان لوگوں کا اکٹھا کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے پھر ان کی جدا جدا جو ہے وہ قسمیں بنائی جائیں گی. تو یہ جو لوگ ہیں کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے. اشتاتن جو ہے یہاں پر اس کا میننگ گروہ در گروہ بھی آ رہا ہے اور الگ الگ بھی آ رہا ہے اکیلے بھی. اینی ویز بات یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیسے کسی کی پیشی ہونی ہے. گروہ در گروہ ہونی ہے الگ الگ ہونی ہے اکیلے ہونی ہے. الگ الگ اکیلے ایک ہی میننگ دے رہے اور گروہ در گروہ فارم میں وہ آئیں گے گروپس ان کے بنے ہوں گے لیکن ہر ایک کی پیشی الگ الگ ہے. اس دن نہ تو کسی کو اس کے خاندان نے بچانا ہے نہ دوستوں نے بچانا ہے نہ مال نے. ہوں گے ساتھ صرف اعمال جن کی ہم سب سے کم فکر کرتے ہیں. یہ میرا آپ کا ایک جیسا حال ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حالات ہمارے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جتنے ممکن ہو اپنی زندگی میں صالح اعمال اکٹھے کر سکے. اور سب سے بڑا منظر اس دن کیا ہوگا جسے کہتے ہیں نا ری پلے ہوگا ہماری لائف کا. اس دن انسان اپنی پوری زندگی سامنے دیکھے گا. ہم دوسروں کی زندگیوں پہ بہت توجہ دیتے ہیں لیکن قیامت میں صرف اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو کمائی کر رہے ہیں وہ کیا ہے. قیامت کے دن انسان اپنی پہچان سے نہیں اپنے اعمال سے پہچانا جائے گا. دنیا میں تو جتنا بڑا شہنشاہ ہو نا وہ ٹھیک ہے لیکن وہاں پر جو ہے پہچان اعمال کی بیس پہ ہونی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے جی آپ کو ذرّتن ذرے کی بات وہ دیکھ لے گا. کتنا ذرہ جو ہوتا ہے اس کو بکھرے ہوئے غبار کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ جو روشن دان میں سورج کی شعاؤں سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے. امیجن کریں کیا چیز ہے. ہم اس کی بھی اگزامپل دیتے ہیں نا وہ جو کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے اور کھجور ہوتی ہے اس کے ان بٹوین ایک بالکل ہی باریک سا جو غلاف ہوتا ہے اس کی بھی اگزامپل دی جاتی ہے. اس کے لیے نہیں اس کی اگزامپل ویسے دی جاتی ہے. تو آپ ذرے کو آپ دیکھیں کہ ذرہ کیا ہے بکھرے ہوئے غبار کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ جو روشن دان میں سورج کی شعاؤں سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے. اور
اس میں اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹی چیوٹی کو بھی ذرہ کہتے ہیں، کافر ہو یا مسلمان، ذرہ پر نیکی کی ہوگی تو اسے دیکھ لے گا، اور اگر ذرہ پر برائی بھی کی ہوگی تو اسے دیکھ لے گا۔ تو اعمال کے دفتر سے کوئی بھی چیز غائب نہیں ہوگی، جیسے کہ ہمیں سورۃ الکہف ہم ہر جمعے الحمدللہ پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، البتہ اعمال کی جزا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق ہوگی۔ چنانچہ کافروں کے اعمال ضائع کر دیے جائیں، انہیں آخرت کی بجائے دنیا میں ہی فل بدلہ مل جائے گا، اور انہیں کوئی بھی سفارش جو ہے وہ فائدہ نہیں دے سکے گی۔ قرآن مجید اور صحیح احادیث کی جو روشنی ہے اس میں ہمیں ان کے اعمال ضائع ہونے اور سفارش کے مفید نہ ہونے کا مطلب ملتا ہے کہ وہ جہنم سے نہیں نکل سکیں گے، ان پر جنت حرام ہے۔ البتہ بعض اعمال یا کسی شفاعت کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ممکن ہے ہو سکے، لیکن ہم اس پہ کوئی وہ کمپلیمنٹ دینے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کے فیصلوں میں سے ہوگا۔ اور کفار اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے جہنم کے مختلف جو ہے وہ درجات میں ہوں گے، جبکہ منافقین کے بارے میں اور بھی کئی جگہوں پہ آیات ہمیں ملتی ہیں کہ منافقین آگ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ اہل ایمان کو ان کی برائیوں کی سزا تب ملے گی جب یہ کنڈیشنز ہوں گی۔ نمبر 1 کیا؟ گناہ کبیرہ ہوں، ان سے توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے۔ نمبر 1 گناہ کبیرہ ہوں، نمبر 2 ان سے توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے، نمبر 3 ان کی نیکیاں میزان پہ بھاری نہ ہو سکے، نمبر 4 ان کے حق میں کوئی سفارش قبول نہ ہو، نمبر 5 ان کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے وہ مغفرت کے مستحق ہو چکے ہیں، مثلا اہل بدر۔ نمبر 6 اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ معاف نہ کیا ہو، کیونکہ گناہ گار مومن اللہ کی مرضی پر ہے، وہ چاہے تو اسے عذاب دے، چاہے تو اسے بخش دے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہے نا، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اسے دیکھ لے گا، اللہ کوئی نیکی ضائع نہیں کرے گا، چاہے وہ ہمارا ایک سلام ہو، ایک سمائل، ایک مسکراہٹ ہو، ایک دعا ہو یا ایک اچھا لفظ ہو، سب محفوظ ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، شاید جنت میں داخلے کا سبب کوئی ایسی نیکی بن جائے جسے ہم معمولی سمجھتے تھے۔ نیکی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی، صرف ہماری نظر میں چھوٹی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں کہ جس نے ذرا برابر برائی کی وہ اسے بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ اور ہمیں اکثر جگہوں پہ یہ ملتا ہے کہ جہنم سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کو دے کر، مطلب اسے ہی آپ صدقہ کر کے جو ہے اس کو صدقہ کرنے کے ذریعے سے آپ جو ہے بچے، جو یہ بھی نہ پائے وہ اچھی بات ہی کے ذریعے بچے، مطلب کہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کیا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور وہ جہنم کی آگ سے دور کرنے کا باعث بنتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکی کے کسی کام کو کب حقیر نہ سمجھنا، نیکی کے کسی کام کو بھی حقیر نہ سمجھنا، وہ اتنا ہی کام ہو کہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ملتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بیان کے اکارڈنگ، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کوئی کمتر ہدیہ نہ سمجھے، مطلب کہ اگر کسی نے کوئی ہدیہ بھیجا ہے تو اسے اس ہدیے کو کمتر نہ سمجھے، اگرچہ وہ ہدیہ بکری کا ایک خر ہی ہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید ارشاد ملتا ہے کہ سائل کو کچھ نہ کچھ دے دو، اگرچہ وہ جلا ہوا کھر ہی ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے عائشہ، اعمال کو حقیر نہ سمجھو۔ اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے ان ورڈنگز میں سے کہ گناہوں کو حقیر نہ سمجھو۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں ہی رکھتے ہیں اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم نے اس سے کیا سیکھنا ہے، تو اعمال کو یا گناہوں کو دونوں کو رکھتے ہیں، حقیر نہ سمجھو کیونکہ اللہ ان کا بھی حساب لینے والا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہوں کو ہلکا نہ سمجھا کرو، یہ سب جمع ہو کر آدمی کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان برائیوں کی مثال بیان کی کہ جیسے کچھ لوگ کسی جگہ پر اتریں، پھر ایک ایک دو دو لکڑیاں چن لائیں تو لکڑیوں کا ڈھیر لگ جائے گا، پھر اگر انہیں سلگایا جائے تو اس وقت اس آگ پر جو چاہیں پکا سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس طرح تھوڑے تھوڑے گناہ زیادہ ہو کر آگ کا کام کرتے ہیں اور انسان کو جلا دیتے ہیں۔ تو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی عمل کرے گا کیسا، کیا بتایا جا رہا ہے، جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ یہ بہت بڑی وارننگ ہے، جیسے نیکی محفوظ ہے نا،
ایسے ہی برائی بھی محفوظ ہے. لوگ بڑے گناہوں سے تو بچتے ہیں، لیکن نظر، زبان، دل، موبائل، میسیجز اور ان دا نائٹ ٹاکنگ، وہ بھی غیر محرموں کے ساتھ. اور لاسٹ ٹائم بھی میں نے یہ مسئلہ جو ہے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ گناہ ہوتے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. تو ان میں ہونے والے چھوٹے گناہوں کو معمولی نہ سمجھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں مسند احمد میں ملتا ہے کہ چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ وہ جمع ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. اور شیطان کا کام ہی یہ ہوتا ہے، اکثر بڑے گناہ سے نہیں بلکہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے ایسے آغاز کرواتا ہے. رات سونے سے پہلے 3 سوال پوچھیں اپنے آپ سے. ہوں آج میں نے کون سی نیکی کی؟ آج مجھ سے کون سا گناہ ہوا؟ اگر آج حساب میرا ہو تو کیا میں کیا جواب دوں گی اللہ؟ تو یہ آیت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ گناہ کا کوئی والیوم نہیں ہے. اللہ کے سامنے اس کا حساب اہم ہے، اس کا محاسبہ. اور یہ جو آخری 2 آیات ہیں یہ بہت بڑی ریالٹی ہمارے سامنے شو کرتی ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اپنا ایک وزن اور اپنی ایک ویلیو، ایک قدر رکھتی ہے. یہی حال بدی کا بھی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بدی بھی حساب میں آنے والی چیز ہے. ان چیزوں کو یوں ہی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے، چاہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی برائی ہو. دونوں جو ہیں ان کے اوپر ہمیں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سی ایسی نیکیاں ہیں جو مل کر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بہت بڑی نیکی قرار پا سکتی ہیں. اور کسی چھوٹی سے چھوٹی بدی کا بھی ارتکاب کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے بہت سے چھوٹے گناہ مل کر گناہوں کا ایک انبار لگا سکتے ہیں. تو پوری جو اوورآل سورہ ہے اس نے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا عارضی ہے، قیامت یقینی ہے، سرٹن ہے، اور زمین گواہ ہے ہمارے لیے. اللہ کی قدرت کاملہ اس دن دکھائی دے گی، اور ابھی بھی دکھائی دے رہی ہے. ہر انسان نے اپنا حساب اکیلے دینا ہے، کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی، کوئی گناہ جو ہے وہ بھلایا نہیں جائے گا. تو زندگی ہمیں اس طرح گزارنی ہے کہ اگر آج زمین بول پڑے تو ہم شرمندہ نہ ہوں، اور اگر آج اعمال دکھا دیے جائیں تو ہم خوش ہو جائیں انشاءاللہ. آمین. اللہم اجعلنا من اہل الایمان والیقین. اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں مضبوط ایمان اور آخرت کی فکر عطا فرما. وَاجْعَلْ أَعْمَالَنَا صَالِحَةً خَالِصَةً لِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ. ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے. وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا. اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. كُلَّهَا دِقَّهَا وَجِلَّهَا وَأَوَّلَهَا وَآخِرَهَا. فَثَبِّتْنَا عَلَى طَاعَتِكَ حَتَّى نَلْقَاكَ وَاجْعَلْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْفَائِزِينَ. اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری چھوٹی اور بڑی ہر نیکی کو قدر والا بنا دے. ہمارے چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے. ہماری پوشیدہ ہیں، ظاہری ہیں، جیسی بھی خطائیں ہیں سب معاف فرما دے. اور ہمیں ایسا بنا دے کہ زمین اور ہمارے اعمال قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دیں، ہمارے خلاف نہیں. ہماری زندگی، ہماری موت اور ہمارا انجام اپنی رضا کے مطابق فرما، اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نیک بندوں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جگہ عطا فرما. اور بہت ہی خوبصورت دعا ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اے اللہ تعالیٰ اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.